बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आप 23 अप्रैल से लेकर आज तक हमें ये बताते रहे कि पाकिस्तान का पानी अगर भारत ने रोक लिया तो बड़े खौफनाक नतीजे सामने आएंगे, हालात बदल जाएंगे। हुकूमत भी ये कहती रही कि ये जंगी इकदाम होगा, लेकिन अचानक से ये क्या हुआ? हुकूमत की तरफ से बयान आना शुरू हो गए, अगर भारत पानी रोक भी ले तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा। देखें, वो एक मिसाल है कि बंदर के हाथ में अगर माचिस आ जाए ना तो वो जंगल को जला देता है। सही। या वो एक और मिसाल है, वो बंदर के हाथ में उस तरह आए ना तो मालिक के नाक काट देता है मक्खी उड़ाने के चक्कर में। देखिए, नून लीग की अपनी एंग्जाइटीज हैं, अपने मसाइल हैं, लेकिन मैं आपका इस वक्त तवज्जो दिलाना चाहता हूँ उस पीआर कैंपेन की तरफ जो नरेंद्र मोदी के हक में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से चलाई जा रही है। अच्छा, यानी अगर आप एक वफाकी वजीर की बात करेंगे तो वो हुकूमत पाकिस्तान ही हुआ ना। बिल्कुल, काबीना का हिस्सा। अगर आप किसी एक सूबे की वजीर आला के बारे में बात करेंगे तो वो कौन हुआ? अब हमें ये पढ़ाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि मोदी तो अच्छे होते हैं। अच्छा, हाँ, मोदी से डर नहीं लगता, साहब खान से डर लगता है। राइट। यानी अगर आपकी अपनी पॉलिटिकल एंग्जाइटीज, आपकी पॉलिटिकल इनसिक्योरिटीज आपको इस काम पे, अच्छा इस पॉलिटिकल इनसिक्योरिटीज और इसके ऊपर बाद में आएंगे। देखें, जो गुफ्तगू की है एहसन इकबाल साहब ने, पहले मैं वो प्ले कर देता हूँ। उनका 2 दिन पहले का ट्वीट वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू मैं आपको सुना देता हूँ कि वो क्या बात कर रहे हैं। और दिस इज नो लेस देन अ पीआर कैंपेन। देखें क्या है, आप अगर एक विलन है, उस विलन के मुकाबले में एक बड़ा विलन खड़ा करेंगे जी, तो आप बेसिकली वो जो असल में विलन है उसका पर्पस सर्व करेंगे, लोगों की तवज्जो उससे हटे और किसी और को आप कहेंगे जनाब नहीं ये तो विलन नहीं है, तो बेसिकली आप उसकी पीआर कैंपेन चला रहे हैं। सही। जो काम इंडिया को करना चाहिए कि अपने नरेंद्र मोदी का वो इमेज बेहतर करें, और नरेंद्र मोदी खुद इस वक्त कितने एफर्ट कर रहा है उसके हवाले से, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, पाकिस्तान का कुल जो पूरा बयानिया है, नैरेटिव है पहलगाम अटैक पे, वो किस बात पे बैंक करता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। बिल्कुल सही। इसका मकसद पाकिस्तान का पानी रोकना था, इंडस वाटर ट्रीटी को इन अबेंस डालकर इसको रीनेगोशिएट करके अपने हक में पानी के बहाव को लेकर आना था। हुकूमत पाकिस्तान ने तो यही मौक़िफ़ लिया ना। बिल्कुल। तो अगर नरेंद्र मोदी का ये जो एक्ट है इसको आप पसे पुश्त डाल देंगे तो उसका क्या मतलब होगा? ये उन्होंने गुफ्तगू की एहसन इकबाल ने, जरा सुन लें, तवील नहीं है, 19-20 सेकंड की है। मेरे नजदीक में मोदी की धमकी पानी के ऊपर इतना बड़ा थ्रेट नहीं है जितना बड़ा थ्रेट क्लाइमेट चेंज है। हमें अगर कोई सीरियस थ्रेट है वाटर के ऊपर, वो क्लाइमेट चेंज है, और इसके लिए हमने एक वाटर सिक्योरिटी प्लान पर काम शुरू किया हुआ है अगले 25 सालों के लिए, और तमाम सूबों को भी इंगेज कर रहे हैं ताकि हम विद इन पाकिस्तान वाटर के ऊपर पॉलिटिक्स ना करें। कौन सी जो है वो आप बताएं कि आप क्लाइमेट चेंज को फाइट करेंगे जब पानी नहीं होगा, और कौन से वाटर की आपने सिक्योरिटी करनी है अगर आपका पानी का रुख जो है वो तब्दील कर दिया जाता है। देखें, इस वक्त 33 दारुल हुकूमतों में, दुनिया के 33 ममालिक में इंडिया ने 7 डेलीगेशन तरतीब देकर भेजे। उनको इतने बड़े बड़े पलंदे सफात जो हैं वो उनको थमाए हैं कि जाकर उनको बताएं कि हम पानी रोक रहे हैं पाकिस्तान का, लेकिन हमें खुदारा बुरा ना समझे। अच्छा, हम ये इस बुनियाद के ऊपर पानी रोक रहे हैं। यानी इस वक्त पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी की कैंपेन चलाई जा रही है, पीआर कैंपेन, कि हम पानी जो रोक रहे हैं वो कोई इतना बुरा इकदाम नहीं है। हम इस वजह से पानी रोक रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, क्योंकि पाकिस्तान ने गुडविल को इन अबेंस डाला है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो फ्रेंडशिप नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं रख रहा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ट्रेड नहीं कर रहा। इस तमाम वक्त के दौरान वो कहते हैं कि जो जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, सिंतास मुआहदा 1960 में, उस वक्त का जो जियोलॉजिकल डाटा था, जो एनवायरमेंटल डाटा था, जो उस वक्त पानी का हाइड्रोलॉजिकल डाटा था, उसके मुताबिक हमने ये तकसीम का फार्मूला तय किया था। लेकिन क्योंकि हमारी आबादी इस रफ्तार से बढ़ी है कि अब हम दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क हैं और क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमें यहाँ पर अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के मंसूबे बनाने हैं और हमने अपने लोगों को सर्व करना है, और जो इंडस रिवर बेसिन है उसका 60% कैचमेंट एरिया उनके मुताबिक उनके पास है, लिहाजा इन पानियों पर ज्यादा हक हमारा है।
یہ وہ پوری دنیا کو پٹی پڑھا رہے ہیں. اس میں غلطی کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کہاں پر یہ واردات ڈال رہے ہیں اور غلط کس طریقے سے ہے. لیکن جب آپ یہ بات کر رہے ہیں, پوری دنیا کو یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم برے نہیں ہیں, ہم پانی روک رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, جس وقت انڈیا یہ کرے گا نا, یہ سولو فلائٹ نہیں لے سکتا. پاکستان کو اپنا مقدمہ اور یہ معاملہ, اس کے 3-4 پہلو ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے عوام کو جوڑیں گے کیسے؟ ان کو جب آپ ان کو یہ نہیں بتا رہے کہ یہ بہت بڑا تھریٹ ہے, آپ یہ نہیں بتا رہے کہ نریندر مودی جو کر رہا ہے وہ ہمارا ویلن ہے, وہ ہمارے خلاف اتنا بڑا جارحیت کا اقدام کر رہا ہے. پاکستان کے جو جتنا رقبہ کاشت ہوتا ہے پاکستان میں, اس کا 80% فارم جو ہے پاکستان میں وہ اریگیٹ, آپ کو پتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ جی, انڈس ریور سسٹم سے. بالکل صحیح. انڈس ریور سسٹم میں سندھ ہے, جہلم ہے, چناب ہے, ستلج ہے, بیاس ہے, راوی ہے. یہ وہ دریا ہیں جو پاکستان کے 80% فارمز کو اریگیٹ کرتے ہیں. اور ان کا پانی, 3 دریا آلریڈی ہمارے پاس سے جا چکے, صحیح, ستلج, بیاس, راوی. جی, ان کا پانی ہم تک نہیں پہنچتا. اس کے اوپر انہوں نے بھاکرا ڈیم بنایا ہے, پونگ ڈیم بنایا ہے, رنجیت ساگر بنایا ہے. اس کے علاوہ ان کے ہائیڈرو پاور منصوبے ہیں. ان کے پاس شاہپور کانڈی ڈیم ہے جہاں سے وہ راجستھان کی طرف پانی موڑتے ہیں. تو ہمیں تو ان 3 دریاؤں کا پانی نہیں ملتا. جو 3 دریا بچ گئے ہیں وہ پاکستان کے 80% فارم کو آباد کرتے ہیں, ادھر پانی دیتے ہیں. یعنی کہ اگر آبادی کے تناسب سے دیکھ لیں, ہم یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کا جو 100% اگر فارمز ہیں وہ 25 کروڑ لوگوں کو کھانا فراہم کرتے ہیں. جی, تو 80% جو فارمز ہیں وہ کتنے کروڑ لوگوں کو کھانا فراہم کریں گے؟ 20 کروڑ. جی, اور 20 کروڑ فارمز جو ہیں وہ کس سے اریگیٹ ہو کر پانی فصلیں اگاتے ہیں؟ انڈس ریور بیسن سے. اس کا پانی جو 20 کروڑ لوگوں کا کھانا پینا جس فارم سے جڑا ہوا ہے اس کو وہ خشک کرنا چاہتا ہے. وہ احسن اقبال صاحب جو وہ دماغی خلیاں ہیں نا جسے نون لیگ سوچتی ہے, رستو جنہیں کہتے ہیں, ہاں, کہ جو تھاٹ پروسیس چلتا ہے. دیکھیں, وہ نون لیگ کہتی ہے نا ہمارے 2 ذہین ترین لوگ ہیں, وہ ظاہر ہے کہ تھنک ٹینک جو صرف فیوچر کے پلان بناتے ہیں, کہ عرفان صدیقی صاحب ہیں اور احسن اقبال صاحب ہیں. تو وہ پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں جناب, یہ اتنا کوئی سنگین مسئلہ نہیں ہے. نریندر مودی جو ہے وہ اس سے بڑا مسئلہ کوئی اور ہے. اور بھائی کلائمیٹ چینج سب کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کلائمیٹ چینج کو فائٹ پوری دنیا کے لیے آپ نے کلائمیٹ چینج کو فائٹ کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں, ایک تو نون لیگ کا ظاہر ہے کہ ایک بنیادی جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بڑے بڑے تعمیراتی پروجیکٹس ہوتے ہیں, روڈز, بریجز جو نظر آتے ہیں, میگا پروجیکٹس نا, ان کی سیاست ان کو لگتا ہے کہ عوام اس سے, اور پاکستان میں ظاہر ہے کہ یہ چیز بکتی بھی ہے سیاست میں. اوور اے پیریڈ آف ٹائم 2024 کے الیکشنز کے علاوہ اس بنیاد پہ پاکستان کے عوام نے ووٹ ڈالا ہے. تو نون لیگ کے لیے دل سے بڑا کلوز ہیں وہ پروجیکٹس. اسی لیے تو جب عمران خان نے بلین ٹری سونامی یا 10 بلین ٹری سونامی یہ منصوبے کیے تھے تو یہ مالی کہہ کے چھیڑتے تھے جی کہ وہ مالی. اور بھائی جو آپ کو یہ کہتا ہے, آپ نے ابھی تک موجودہ حکومت کا کوئی کیمپین دیکھی ہے جو ماحولیات کے حوالے سے ایکچوئل آپ کو سیریسنس نظر آتی ہو؟ بلین ٹری سونامی آپ یہ ضرور مان سکتے ہیں کہ یہ یعنی کہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کم درخت کر سکتے ہیں کہ ایگزیکیوشن ٹھیک نہیں ہوئی یا اس میں مالی بے ضابطگی ہو گئی, اس میں کرپشن ہوگی. پاکستان میں یہ ایشوز ہیں, لیکن اس سوچ کو کہ درخت لگانا ہے اور فیوچر سیکیور کرنا, آپ اسی کو ہش اوے کر دیتے ہیں. اور پھر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے واٹر سیکیورٹی جو ہے اس کے منصوبے, بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب سندھ کے اوپر بھی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنانا ہے, ہم نے چناب پر بھی, ہم نے جہلم پر بھی, نیلم کا پانی مزید ڈائیورٹ کرنا ہے, رنبیر کینال کو ہم نے وائڈن کرنا ہے, اس کے ذریعے اس کا پانی جو ہے. اب آپ کے ہاں ریور سسٹم, آپ کے ہاں جو پانی ہے وہ اریگیشن چلتی کیسے ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ کے ان تمام دریاؤں میں ستلج, بیاس, راوی, چناب, جہلم اور سندھ میں جس طرح ہسٹوریکلی پانی آتا تھا اس طریقے سے پانی آ رہا ہوتا تو آپ کو یہ ہیڈ مرالہ بنا کے یہ بلو کی سلیمان کی اور فلاں نہر اور فلاں نہر آپ انجیکشن لگاتے ہیں ان دریاؤں سے اپنے ان دریاؤں کو, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, جو دریا ہوتے ہیں وہ سویلائزیشن کی اس کے کنارے آباد ہوتی ہے, اور ان دریاؤں میں پانی کا نہ بہنا زیر زمین واٹر چینلز کی فیڈنگ ختم ہو جاتی ہے. زیر زمین پانی نیچے چلا جاتا ہے, کڑوا ہو جاتا ہے, زہریلا ہو جاتا ہے, پینے کے قابل نہیں رہتا, فلٹر کر کے بھی پینے کے قابل نہیں رہتا. تو اس صورت میں آپ کو ریور بیڈ کو تر رکھنے کے لیے آپ اور اریگیشن پرپزز سے آپ انجیکشن لگاتے ہیں ان دریاؤں سے. ڈیمز آپ کے پاس آلریڈی ہیں نہیں,
کتنے ہیں آپ کے پاس ترمیلا ڈیمز؟ منگلا کتنا پانی ہے جو آپ کا بحیرہ عرب میں جو ہے وہ جا کر غرق ہو جاتا ہے. اور یہاں پر بیسیکلی یہ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے. نون لیگ کی انسیکیورٹی آپ کو سمجھ آتی ہے. اب میں آپ کو مریم نواز کی گفتگو سنا دیتا ہوں, چند روز پہلے انہوں نے کی تھی, یہ ذرا سن لیں. جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور جو کچھ اس سے پہلے انڈیا نے 6 اور 7 مئی کے شام کو حملہ کر کے کیا, اس میں زیادہ فرق نہیں ہے, بلکہ شاید ہم نے زیادہ, ہماری اس سیاسی جماعت نے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو, کیونکہ جو کام دشمن برسوں میں نہیں کر سکا, دہائیوں میں نہیں کر سکا, وہ ہم نے خود اپنے ملک کا نقصان کر دی. اب یہ دیکھیں میری بات سنیں, تحریک انصاف نے جو کیا وہ جرم ہو سکتا ہے, وہ بہت بڑا جرم ہو سکتا ہے, وہ اپنے کسی سیاسی مقصد کے حصول کے لیے بہت ہی کبھی فیل ہو سکتا ہے, وہ اداروں کی نظر میں ایک بہت ہی ناقابل معافی جرم ہو سکتا ہے, وہ آپ کی سیاست کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا پڑوسی ملک ہمارے معصوم بچوں کو شہید کرے, خواتین کو کرے, مسجدیں شہید کرے, مدرسے شہید کرے, اور ہم اسے کمپیئر کر رہے ہیں پی ٹی اے کے خلاف, جو سب سے زیادہ ووٹ لینے والے لوگ ہیں. بلوچستان کی ایران کی سرزمین کو استعمال کر کے آپ کے اوپر حملے کرے, اپنی پروکسی جنگ چلائے, آفینسو ڈیفنس کا ڈاکٹرن لے کر آئے, داسو 1 اٹیک کرے, داسو 2 اٹیک کرے, سی پیک کے خلاف سازشیں کرے, پاکستان کے ایک حصے کے اوپر قابض ہو, سیاچن کے اوپر قابض ہو, مقبوضہ کشمیر پہ قابض ہو, دنیا کا سب سے بڑا اوپن پریزن سیل اس نے بنایا ہوا ہو, چائنیز قونصلیٹ کے اوپر اٹیک کو فیسیلیٹیٹ کرے, اے پی ایس سے لے کے آپ گنواتے جائیں پاکستان کے اندر ٹارگیٹنگ انسیڈنٹس کریں, لیکن کیونکہ آپ کی سیاست کو یہ سوٹ زیادہ کرتا ہے کہ عمران خان برا ہے تو نریندر مودی برا نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, وہ آپ کے بیٹی کے یا آپ کی نواسی کی شادی میں شرکت کے لیے بغیر ویزے کے آ گیا تھا پاکستان, آپ نے اوفا میں آپ سے کی زبان نہیں چلی, آپ کے منہ میں دہی جمع ہوا تھا, آپ نے کشمیر کو پس پشت ڈال دیا, آپ نے جو بیانات دیے ہیں ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پاکستان کے خلاف, پاکستان کی ریاست کے خلاف کوٹ کیا گیا. آپ گئے, آپ نے مودی کے ڈر سے یا مودی کی یاری کے لیے آپ آموں کے ایکسچینج بھی کرتے ہیں, ساڑیوں کے تحفے بھی ایکسچینج ہوتے ہیں, سجن جندل کا بھی ہوتا ہے معاملہ, فون جا کے ڈائریکٹ آپ ہمارے ہائی کمشنرز کی, آپ ہمارے فارن سیکٹری کی, آپ ہمارے ترجمان دفتر خارجہ کی کتابیں پڑھ لیں, آپ ان کے انٹرویوز دیکھ لیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میاں صاحب کی جو فیملی ہے اس کا کیا کنڈکٹ رہا ہے نریندر مودی کے حوالے سے. آپ حریت لیڈرشپ سے جا کر نہیں ملتے, یہ سارا آپ کا مطمع نظر, لیکن فلمی ایکٹر سے ادھر. لیکن سوال یہ ہے کہ دیکھیں آپ جس وقت یہ بات کرتے ہیں تو نریندر مودی یا انڈیا جو ہے وہ جو اسلحے کی خریداری کرتا ہے وہ چائنا پہ حملے کے لیے تو نہیں کرتا, پاکستان کے لیے وہ بول کے کہتے ہیں ساری تقریروں میں کہتے ہیں. ہاں, ایک ملک ہے جس کا $86 ارب کا ڈیفنس بجٹ ہے, جو دنیا کا سب سے بڑا امپورٹر آف ویپنز ہے, جو رفال طیارے خرید کے پاکستان پر حملے کی بات کرتا ہے, جو پاکستان میں گھس کے مارنے کی بات کرتا ہے, جو پوری جنگوئزم کرتا ہے, جس کا میڈیا جو ہے وہ کیا چل رہا تھا کہ کراچی میں قبضہ ہو گیا, پاکستان کے بھیتر گھس گئی ہے بھارتیہ سینا, جو بچے آج پاکستان کا نقشہ بنانے کی پریکٹس کر رہے ہیں, بچوں آج رک جاؤ کیونکہ کل پاکستان کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا. آپ اس سوچ کو اٹھا کر کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہوگی نا, تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی سیاست کے لیے جو بھی کر رہی ہوگی, فار ایگزامپل وہ اقتدار کی سیاست کر رہے ہوں گے, آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں نریندر مودی مجرم نہیں ہے, انڈیا مجرم نہیں ہے, پانی کا روکنا جرم نہیں ہے. بھائی وہ ایکٹ آف وار جب آپ کا ملک کہہ رہا ہے کہ یہ ایکٹ آف وار ہے, ڈارنی تقریر میں کہا, خواجہ آصف نے کہا, حکومت نے, وزیر اعظم نے کہا, وہ آپ کو پوری دنیا میں سے ڈیلیگیشنز بھیج کے بھارت کا یہ چہرہ کہ بھائی یہ آپ سویلائزیشن تباہ کر رہے ہیں. اس ملک کی ہسٹری 76 سال کی ہو سکتی ہے, اس سویلائزیشن کی ریکارڈڈ ہسٹری 5000 سال کی ہے, اس دریا کے اس روٹ کے اوپر بہنے کی ہسٹری 1,80,00,000 سال کی ہے, اس دریا کی انڈس ریور سسٹم کی جو ایگزسٹنس ہے اس کی سائنٹیفک ایویڈنس 4 کروڑ سال کا ہے. اور آج یہاں پر ایک بندہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک سیولائزیشن کو ڈبو دے, کھا جائے. اتنا دہشت گرد, اتنا ایکسٹریمسٹ ذہن جس شخص کا ہے, اس کا یہ بھیانک چہرہ دنیا کو دکھانے کے بجائے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں میرے نزدیک تو یہ اتنی بری بات تو مودی کا نام لے لیتے ہیں, بیسیکلی پی آر کیمپین چلا رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں میں آپ کو نا صرف وہ گفتگو سنواتا ہوں جو نریندر مودی نے پانی کے حوالے سے کی.
آپ نے نا وہ یہ گفتگو سنی ہوئی ہے، لیکن اس کانٹیکسٹ میں اب سنیے گا اس کو، اس کے لہجے کی فنکار سنیں اس میں. جب سانپ ناگ جو ہے وہ اپنے شکار کو دیکھ کے پھن پھیلاتا ہے نا، اس کے لہجے میں وہ آپ فنکار سنیں اور آپ کو یہ تردد نہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی اس کے اوپر، پورے پاکستان کے لوگوں کو ہوتی ہے. سنیں ذرا یہ جو گفتگو کر ڈیم تھوڑے کھول کر کے یہ میں شروع سے صفائی شروع کی، لیکن بدلے میں خون کی ندیاں بہتی ہے. میں نئی پیڑھی کو کہنا چاہتا ہوں، دیش کو کیسے برباد کیا گیا ہے. 1960 میں جو انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی ہے، اگر اس کی باریکی میں جائیں گے تو آپ چونک جائیں گے. یہاں تک طے ہوا ہے اس میں کہ جو جموں کشمیر کی 8 ندیوں پر ڈیم بنے ہیں، ان ڈیم کا میں نے صرف لہجہ سنانا تھا، اس میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے کیسے ڈیم کی فلشنگ کا پروسیس کر دیا ہے، اب پاکستان کو روک کی طرف ہم نے کچرا پھینک دیا ہے، ڈی سلٹنگ کر دی ہے ڈیموں کی. اور آخر میں وہ اس پہ ایک جملہ بھی کہتا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ میں نے پانی بند کیا ہے تو وہاں پر پسینے چھوٹ رہے ہیں. کیا نہیں ہے. ان کو ان کے حق کا پانی ملنا چاہیے، نہیں ملنا چاہیے کیا؟ اور ابھی تو میں نے کچھ زیادہ کیا نہیں ہے. ابھی تو ہم نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو ایبینس میں رکھا ہے، وہاں پسینہ چھوٹ رہا ہے. اس کے جواب میں احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں. اب یہ گفتگو ہے ایک وقت جب آپ کو اس گفتگو کو پوری دنیا میں ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا کہ نریندر مودی اپنی عوام کو اپیز کرنے کے لیے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور ایک ہندو سپرامسٹ آئیڈیالوجی RSS، موہن بھگوت، ان لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو، امت شاہ جیسے لوگ، راج ناتھ سنگھ، ان تمام کی گفتگو سنیں نا، آپ اس کو ہائی لائٹ کرنے کے بجائے آپ یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اصل میں نون لیگ کی اپنی مجبوری ہے. نون لیگ کی مجبوری یہ ہے کہ ان کی جو سیاست ہے نا وہ ایک انکار کے خیرات کے باریک دھاگے پہ لٹکتی ہوئی سیاست ہے. واہ. اگر فار ایگزامپل لیٹس جسٹ سپوز کہ عمران خان کل کو ٹرمز پر آ جاتے ہیں، کوئی ڈیل ہو جاتی ہے، کوئی معافی تلافی ہو جاتی ہے، کوئی مڈل گراؤنڈ ہو جاتا ہے، کوئی چینج آف ہارٹ ہو جاتا ہے. جیسے وہ خود کہتے رہے کب پلان B سے C ہو جائے آپ کو خبر بھی نہیں ہے. میاں صاحب الیکشن وہ جیت سکیں گے؟ نہیں. ابھی کون سے جیتے؟ تو آپ مجھے بات بتائیں. ٹھیک ہے، آپ کی سیاسی مجبوری یہ ہے کہ آپ کو بیسیکلی آکسیجن مل رہا ہے اس لڑائی سے. جب تک 9 مئی زندہ رہے گا تب تک جو اداروں کے درمیان اور تحریک انصاف کے درمیان لڑائی ہے which is very unfortunate، اور سیز فائر پاکستان میں ہونا چاہیے. تمام تحریک انصاف نے بھی ظاہر ہے کہ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ تحریک انصاف نے کچھ نہیں کیا. لڑائی میں تو سب ہتھیار استعمال کرتے ہیں نا، پھر ادھر سے بھی ہوتے ہیں ادھر سے بھی. ادھر سے تحریک انصاف کے خلاف ہو رہا تھا، ادھر سے تحریک انصاف ان کے خلاف کر رہی تھی. اب کوئی ٹائم تو آتا ہے نا، کوئی وقت آتا ہے کہ یار یہاں پہ فل سٹاپ آپ نے لگانا ہے. تو اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر مسلم لیگ نون کے پاس پوائنٹ آف پالیٹکس کیا ہوگا؟ جو 2024 کا الیکشن ہے نا اس سے بھی بھیانک جو ہے نا وہ صورتحال ہوگی. تو دیکھیں اس سارے معاملے میں حکومت کے پاس ہر سیاسی جماعت کا اپنا رائٹ ہے پالیٹکس کا، ضرور کی جائے، لیکن جو پانی جیسا مسئلہ ہے اس پہ کم از کم پاکستان کے عوام جو جڑی ہے اس معاملے میں کہ ہمارا ریئل اینیمی پاکستان کے بارڈرز کے باہر ہے، اس کے خلاف ہم نے مضبوط ہونا، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا. ہم نے آپسی جھگڑے کو اتنا نہیں بڑھانا کہ جہاں پر دشمنیاں اور نفرتوں میں تبدیل ہو جائے کہ ہمارا دشمن ہمارے پہ غالب ہو جائے. جو یہ کہتا ہے کہ یہ سیما ریکھا اکھاڑ پھینکنے کا وقت ہے،
جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا بننا ایک اتہاسک غلطی تھی. یہ 12 دسمبر 2022 کو راجناتھ سنگھ کی اور موہن بھگوت کی دہلی گیٹ کے اوپر تقریر ہے، اس کا اقتباس میں آپ کو سنا رہا ہوں، جہاں پر مائنڈ سیٹ یہ ہے آپ ان کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے آپ کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور ادھر آپ جناب شیر ہو جاتے ہیں. یہ تو خواجہ آصف اور ان لوگوں کے جو بیانات ہم نے دیکھے ہیں نا اس موجودہ صورتحال میں، اچھے بیانات، اچھے سٹیٹمنٹس بھی دیے، کچھ تھوڑے سے ڈھیلے بھی تھے جو پھر ہمارے خلاف کوٹ ہو گئے، جب آپ نے سیالکوٹی جگتیں لگانے کی کوشش کی. وہ ہم نے 3 سال میں سنگھ دیکھے. ان 3 سال کے دوران انڈیا کیا نہیں کر رہا تھا. جعفر ایکسپریس تک پر تو آپ نے انڈیا کے خلاف بات نہیں کی. اس تمام ایپیسوڈ میں مریم نواز صاحب اور نواز شریف صاحب نے تو مودی کے خلاف نام لے کر جو ہے کوئی بات نہیں کی. تو آپ اندازہ لگا لیں. صحیح، بہت شکریہ، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ